बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, लगता है खित्ते में भारत अपने मकासद हासिल करने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान की तरफ से होने वाली पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर अफगानिस्तान लचक नहीं दिखा रहा और वजीर इतलात ने कहा है तकरीबन दोहा में होने वाले मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा था कि आपकी सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशत गर्दी हो रही है। इसके क्या नताइज निकलेंगे? क्या पाकिस्तानी हुकूमत दोबारा दहशत गर्दी को रोकने के लिए अगर अफगानिस्तान से आते हैं तो एयर स्ट्राइक करेगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, सही कहा था, जब किसी सरकारी अफसर को आप गैर आईनी गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ये हो नहीं सकता आइन से इनखराफ करते हुए आइन ना तोड़े, तो फिर वो अपने लिए भी पैसा बनाते हैं। कोई अदालती शख्सियत हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई सरकारी हो। 9 FIA के अफसरान को डिक्की भाई की बीवी के पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये NCCI के अफसरान थे, 2 एडिशनल डायरेक्टर। इनमें एक एडिशनल डायरेक्टर वो भी था जिसने बानी पीटीए इमरान खान को जेल में जाके बदतमीजी की थी सवालात पूछने पर। अब इन पर मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के या करोड़ों रुपए की इल्जामात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि उन्होंने सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी टीम बनाएं और सूबे के और अवाम के मफाद में काम करें। और उस पर उन्होंने वादे कह दिया कि आइंदा मेरा सियासी पैगाम सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा देंगे, यानी कि गौहर और दीगर अफसर जो चेयरमैन है उनका बयान नहीं होगा। उन्होंने अहम तरीन बात। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 की समाअत को फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पसे पर्दा इस मंजर के कुछ पसे मंजर हैं, क्या मज़ाकरात चल रहे हैं? ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को फिर पैगाम भेजा गया है कि आप खामोशी इख्तियार करें। पहले 14 दिन में बुशरा बीबी उनकी अहलिया की जमानत हो जाएगी, लेकिन इमरान खान ने इस पर कह दिया नहीं, मैं किसी भी सूरत चोरी के मैंडेट की मसल्लत हुकूमत को नहीं मानूंगा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि दूसरी तरफ पंजाब की वजीर आला मोहतरमा लगता है उनकी वफाक से बन नहीं रही, हालांकि उनके सगे चचा मुल्क के वजीर आजम हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से डॉन अखबार में गुज़श्ता रोज एक खबर हुई कि वो शरीफ फैमिली पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों पर वफाकी हुकूमत उस तरह नहीं कर सकती। अब पंजाब की सतह पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया महकमा बनाया जाएगा। वो कि नेशनल मीडिया का पहला ही स्याह धब्बा बन चुका है। वहां डिक्टेशन से खबरें चलवाई जाती हैं, टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, गेस्ट भेजे जाते हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान की मुलाकातें रोकने के लिए एक बार फिर तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी कर दी गई और तारीख भी मुख्तसर नहीं बल्कि इस केस को 27 नवंबर तकरीबन 1 माह के लिए अल्तवा में डाल दिया गया है। इस दौरान इमरान खान को कैद तन्हाई में रखेगा। जब वो तोशाखाना 2 की थी तो अपनी बहनों से या अपने वकला से 1-2 लोगों से जिन्हें अडयाला जेल का हमला चाहता था मुलाकात कर लेता था। क्या इसके पसे पर्दा कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को फिर डील की ऑफर हुई है कि वो बुशरा बीबी की जमानत 14 दिन में हो जाएगी, जबकि अल-कादर में जमानत एक हकीकी थी, उसको इतनी ताखीर नहीं की जा सकती। इसके बावजूद 15वें नंबर पे चीफ जस्टिस जाने वाले सरफराज डोगर उसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम आईनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर अल-कादर का इमरान खान ने एक टेडी पैसा भी बेनिफिशरी नहीं है, वो पैसा हुकूमत के खजाने में है, तो इसकी तो जमानत इमीडिएट हो सकती है। लेकिन शायद दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान उनकी अहलिया को अंदर रखा है। नाज़रीन, अब 27 नवंबर को अल-तोशा 2 की, जिसकी कहा जाता था कि सजा लिखी गई और इमरान खान को सजा होनी, और इसका इमरान खान और उनके वकील कहते थे कि अगर कानूनी तौर पर उसी वक्त ये केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवाह सारे मुनरफ हो गए थे, लेकिन इमरान खान को दबाव में रखने के लिए ये किया गया। इसका
ایک ماہ کی تاریخ دینے کا مطلب ہے کہ ایک ماہ کے دوران مخصوص افراد یا اہل خانہ ہی عمران خان سے ملاقات کر پائیں گے، وہ بھی اڈیالہ جیل کا عملہ چاہے گا تو، کیونکہ یہ عدالتیں اور آئین کو تو مانتے نہیں۔ عمران خان سے پارٹی کی ملاقات بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی نہیں ہونے دی جا رہی۔ ملاقاتیں پر پابندی کا مقصد بظاہر بانی پی ٹی کے بیانات کو روکنا ہے، اور ایک خوف بھی ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہو گئی تو عمران خان احتجاجی تحریک کی نئی کال کا اعلان بھی کر سکتے ہیں مشاورت کے بعد۔ انجانہ خوف حکومت کو حکمران ہونے کے باوجود بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ گزشتہ روز سارا دن انتظار کے بعد شام 5 بجے عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت دی گئی۔ اس ملاقات کے ذریعے عمران خان نے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو واضح ہدایت دی کہ مختصر کابینہ بنانے کی ہدایت کی، اور انہوں نے کہا اس میں آپ کو مکمل فری ہینڈ ہے، آپ اپنی مختصر ٹیم بنائیں اور صوبے کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ کابینہ کے انتخابات پر عمران خان نے سہیل افریدی کو فری ہینڈ دیا، یعنی وہ جسے چاہیں وزیر بنائے، جسے چاہیں ایڈوائزر بنائے، کوئی پرچی نہیں آئے گی۔ پاکستان میں اس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ممکن ہی نہیں کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کابینہ بن سکے۔ سندھ میں آصف علی زرداری کے بغیر وزارتوں کی ہو سکے، یہاں تک کہ ایک تھانے دار اور ایک پٹواری تک کا بھی حکم اوپر سے آتا ہے۔ ناظرین، یہ تو آ گیا کہ سہیل افریدی کو عمران خان نے دے دیا، دوسری طرف انہوں نے جرگوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کے ساتھ کور کمانڈر پشاور کی ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا۔ خوش آئین ہے کہ کور کمانڈر خود چل کے گئے اور انہوں نے اس موقع پر سہیل افریدی کے ساتھ صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے مشاورت کی، جسے دونوں حلقوں سے ایک پازیٹو قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اب ان کا پیغام سیاسی صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پارٹی رہنماؤں تک پہنچے گا، یعنی کہ اور جو لگڑ بگڑ جاتے تھے ملنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل پشاور میں شبلی فراز کی خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر الیکشن ہوگا، اور آج سپریم کورٹ میں شبلی فراز کی درخواست پر سماعت ہوئی، لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن روکنے کا حکم نے امتناع جاری نہیں کیا۔ اب یقیناً وہ الیکشن ہوگا، کیونکہ شبلی فراز کو سزا سنا دی گئی تھی جو انہوں نے جرم کیا ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے کیس واپس پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا اور شبلی فراز اپیل پر فیصلے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شبلی فراز کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن ہائی کمیشن میں اپیل سے پہلے ہی نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ یہ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ ہے، تو ایک کونسلر کا الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا، تو سینٹ کا کیا ہوگا؟ خیر، 8 فروری 2024 کا الیکشن انہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، آج بریسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر اراکین پارلیمنٹ کو نااہل کیا، جو غیر آئینی ہے۔ بریسٹر گوہر نے امید ظاہر کی کہ شبلی فراز اور اس کے طرح دیگر مقدمات میں انہیں پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ استنبول میں ہونے والے، جو میں کہہ رہا تھا افغانستان اور پاکستان، جو بھارت تھی، افغانستان کے وزیر خارجہ جب سے بھارت گئے ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کی اماج کا اور حکمت عملی ہمیشہ بھارت میں ہوتی ہے، اور اسے بھارت مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ اب استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ رات گئے وزیر اطلاعات عطا تارا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی سے متعلق کسی تحریری معاہدے پر تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال میں یہ خبر تشویشناک ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پہلے ہی دہشت گردی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور معدنیات، اگر ان صوبوں میں، دونوں صوبوں میں معدنیات ہے، کے پی کے اور اس میں اگر امن نہیں ہوگا تو یقیناً وہ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹ امریکہ یا کسی اور ممالک سے ہوا ہے آپ کی معدنیات کا، اس میں بھی مشکلات آ جائیں گی۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستانی غربت کا شکار ہیں، اور پاکستان میں غزہ میں امن معاہدے میں بھی ایک فریق، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو پاکستان کے سفارتی کامیابی قرار دیا، لیکن اسرائیل فوج نے کل ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کو توڑا اور غزہ پر حملے کیے، گزشتہ روز بھی کیے، جس کا کریڈٹ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ لیتا تھا، پاکستان پریزیڈنٹ امن ایوارڈ یافتہ دیتا تھا۔ ایک طرف پاکستان سمیت دیگر ممالک کی امن کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے، دوسری طرف
اسرائیلی وزیر نتن یاہو غزہ کے مصموم مسلمانوں پر روزانہ بمباری کر کے درجنوں شہادتیں کر رہا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس پر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو امن نوبل ایوارڈ کے طلبگار تھے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو نکیل ڈالنے کی بجائے الٹا حماس کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم حماس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ بھائی ایک عرصہ دراز سے تو آپ کر رہے ہو۔ پاکستان کو فوج بھی غزہ بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو حماس کو غیر مسلح کرنے میں استعمال ہوگی۔ پاکستان کو اس سارے معاملے پر ایک بار پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کی بجائے مظلوم مسلمان فلسطینیوں کے آواز بننا چاہیے اور وہاں اسرائیلی فوج کا انخلا۔ غزہ میں جب تک اسرائیلی فوج رہے گی امن ممکن نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت نے NCCI بنایا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی، جو PTI اور چند صحافیوں کو پیکا ایکٹ کے تحت بلیک میل کرتی تھی، ان کے خلاف مقدمہ درج کرتی تھی، اوریا مقبول جان پہ مقدمہ درج کیے گئے اور کئی صحافیوں پر کیے گئے۔ اب جب حکومت کچھ سرکاری افسران سے ناجائز کام لیتے ہیں تو پھر وہ 2 کام حکومت کے کرتے ہیں تو 3 اپنے بھی کرتے ہیں۔ سرفراز ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم عثمان ایاد اور 6 لوگ 15 دن پہلے اٹھائے گئے۔ وہ کہاں اٹھائے؟ انہیں چڑیے لے گئی، انہیں عقاب لے گئے یا کہاں غائب ہوئے، اس کی تلاش جاری ہے۔ لیکن گزشتہ روز اچانک ان 9 افراد پر مقدمہ درج کیے ہوئے جن پر ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز، جو ایک خاص بندوں کی پروڈکشن ہے، آ کے میڈیا کو دھمکیاں دیتے تھے، جبکہ نیشنل میڈیا کا سوشل میڈیا سے بھی حالت خراب ہے۔ اب ان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور ان پہ مبینہ الزام ہے کہ ڈنکی بائی کی بیوی نے ان کے درخواست دی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیہ لیا اور کروڑوں روپے فراڈ کیا۔ لیکن جب یہ PTI کے خلاف، صحافیوں کے خلاف یا انڈیپینڈنٹ آواز اٹھا رہے تھے تو یہی سائبر کرائم کے لوگ، ان میں سے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایک ایاد خان ہے، یہ عمران خان سے بھی پوچھ گچھ کے لیے گئے تھے، کیا آپ کا اکاؤنٹ بھارت سے چل رہا ہے؟ آج یہ خود ہی اب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جس سرکاری افسر سے 3 غلط کام کرائیں گے تو 4 وہ پیسوں کے لیے بھی کرے گا، اور اسی طرح کی ہزاروں سٹوریاں ہیں۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، پنجاب حکومت نے کہا ہے، بظاہر تو پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہے، ان کے چچا وزیر اعظم ہے، لیکن لگتا ہے وہ اپنی چچا کی حکومت سے بادی النظر میں مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ NCCI جو وفاقی ہے وہ اس میں سوشل میڈیا پر ہونے والی نامناسب گفتگو کو کنٹرول نہیں سکی، شریف فیملی کے بارے میں جو گفتگو کرتی ہے پنجاب کی سطح پر بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ پھر کل کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا جائے گا، بنا لے گا اپنے ملک میں نیا قانون، سندھ اور بلوچستان بھی بنا لیا جائے گا۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چلتا۔ لیکن اس نااہلی اور نالائکی پر جو 9 افراد منی لانڈرنگ سے پیسے کماتے تھے یا سوشل میڈیا کریک ڈاؤن کرتے تھے، DG NCCI وقار الدین چوہاد کو فوری طور پر تبدیل کر دیا ہے اور ان کی جگہ نئے DG خرم علی کو تعینات کیا گیا۔ لیکن حکومت کو یہ سوچنا ہوگا، جب پولیس ایک شخص پر 100 مقدمہ درج کرے، ایک شخص پر 5,000 روپے مقدمہ، تو وہ افسران جو حکمرانوں کے غیر آئینی کام کرتے ہیں تو اپنی دولت بنانے کے لیے بھی اختیارات سے تجاوز اور لوگوں کے لیے کرپشن کی نہ ختم ہونے والی مبینہ شکایات ہیں۔ لیکن شاید حکومت بغض عمران اور اختلافی رائے کو دبانے کے لیے آخری حد تک جا چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ممنون چکردئی کو میں نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کہا تھا، اور راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں۔ اس سلسلے میں پاکستان PTI کی قیادت روزانہ ہائی کورٹ جائے، عدالتوں سے رجوع کرے، ہمیں 26ویں ترمیم کے بعد انصاف نہیں ملتا، لیکن ہم نے پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملیں گے۔ گزشتہ روز ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے بات ہوئی تو انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ میرے سنسیئر 2 لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا جو میں نے ہدایت نہیں دی تھی۔ لگتا ہے کہ PTI میں رہ کے لوگ 2 طرف کھیل رہے ہیں، جس کو عمران خان کو اندازہ ہے۔ اسی لیے عمران خان کی ملاقاتوں میں التوا کیا جاتا ہے، تعطیل کی جاتی ہے کہ من پسند فیصلے مسلط کیے جائیں۔ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان افغان جنگ کی طرف جائے گا یا افغانستان اپنی زمین کو پاکستان میں دہشت گردی سے روکے گا؟ دوسری طرف کیا مریم نواز کو جو طریقے LBAC TLP پہ کاروائی ہے، ان کی سیکورٹی کو دوبارہ بہتر کیا جا رہا ہے؟
ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیکورٹی کو پراپر کرنا چاہیے، لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اختیارات ہیں وہی وزیر اعلیٰ کے پی کے سندھ اور بلوچستان کے پاس ہیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں عمران خان کو پھر آفر کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان نے ہر قسم کی ڈیل سے انکار کر کے نئے الیکشن کی کروانا اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے ذریعے کروانے پر اپنی اس بات پر قائم ہے۔ نومبر کے مہینے میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔